हमें ज्वाइन करें मलिक आमिर डोगर साहब, चीफ विप हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डोगर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो इसी हवाले से क्योंकि सियासी दर्ज हरारत उरूज पे है। एक तरफ नून लीग को इत्तेहादी भी टफ टाइम दिए हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बहरहाल एज ऑपोजिशन तवक्कुआत थी वो तो उस तरह से नज़र नहीं आ रही। लेकिन कल के रोज़ उससे आगाज़ करते हैं। कल के रोज़ आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं? 3 साल इमरान खान साहब की कैद को हो चुके हैं, तो इसका जिम्मेदार भी आप किसे समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लीना शिकरी साहिबा। कल हमारे कायद, पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को नाहक बेगुनाह कैद के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। ये 3 साल दिन नहीं थे, ये 3 साल का अरसा नहीं था, बल्कि इन 3 सालों में आपने देखा जमहूरियत, इंसाफ और आइन की पामाली हुई, इंसाफ का कत्ल हुआ। और इन 3 सालों में ही 8 फरवरी 2024 को अवाम के वोटों पर डाका डाला गया और अवाम के ऊपर एक अजाब की शक्ल में इन चोरों के इस टोले को मुसल्लत कर दिया गया, जो पिछले 40 सालों से इस गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। इनका पेट अभी भी नहीं भर रहा, इनकी इक़्तिदार की हवस अभी भी ख़त्म नहीं हो रही, जिसकी मिसाल आपने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखी कि इक़्तिदार की रस्साकशी के लिए किस तरह ये एक दूसरे के ऊपर और हकीकत बयान करने पर मजबूर हो गए और फॉर्म 47 का याद दिलाया बिलावल भुट्टो साहब ने PMLN को। तो मेरे नज़दीक तो दोनों एक ही थाली के 2 चट्टे हैं, दोनों ही एक सिक्के के 2 रुख हैं। इमरान खान डटकर खड़ा है, बड़ी बहादुरी के साथ वो जेल काट रहा है। नहीं, लेकिन डोगर साहब वो तो डट के खड़े हैं, बहादुरी से जेल तो काट रहे हैं, लेकिन 3 साल से वो जेल के अंदर है, ये भी एक हकीकत है। और उनकी रिहाई अब तक पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त सवाल उठते हैं और जो आपका वर्कर भी सवाल करता है कि क़यादत ने क्या किया उनकी रिहाई को मुमकिन बनाने के लिए। देखिए हमने तो यकीनन जो अवाम की तवक्कुआत हम पर हैं, शायद हम उस पर उस तरह से पूरा इसलिए नहीं उतर सके कि हमारा मुकाबला पाकिस्तान के सबसे ताकत तरीन लोगों से है, जिनके हाथ में बंदूक है और हम खाली हाथ हैं। हम कोई जंगजू नहीं है। हम एक पुरअमन एहतजाज के जरिए ही अपोजिशन के तौर पर इनका मुकाबला कर सकते हैं, सड़कों पर आइन और कानून के दायरे में आके रह सकते हैं, हर सतह पर अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और आपने देखा जब 26 नवंबर को हम निकले तो फिर डी चौक पे हमारे साथ क्या हुआ, आप सब जानते हैं। कितने नौजवानों को हमारे शहीद किया गया, कितने लोगों को जख्मी किया गया। और आज भी मुझ समेत बिलखुसूस पंजाब की पूरी लीडरशिप मुख्तलिफ झूठे मुकदमात में ट्रायल फेस कर रहे हैं। और खुद इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख में इससे बढ़कर इतना बड़ा सियासी इंतकाम का निशाना किसी लीडर को नहीं बनाया होगा कि जिसके ऊपर 2, 4, 5, 10, 20 झूठे मुकदमात नहीं है, 186 मुकदमात दर्ज हैं इमरान खान पर, और जिसमें से 100 मुकदमे एक सेंचुरी पूरी सिर्फ पंजाब में है, जो झूठे और बेबुनियाद और नाहक हैं और सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। राइट। सो डोगर साहब कल ये बताइए, हाँ जी, कि कल कोई ऐसा बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं कोई लॉन्ग मार्च के लिए, क्योंकि लोगों की तवक्कुआत आप लोगों से लॉन्ग मार्च के हवाले से, किसी कोई एहतजाजी कॉल के हवाले से है? यकीनन कल जो पेशावर का जलसा होगा उसमें पार्टी बतौर अपोजिशन पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुस्तकबिल का लाएअमल देंगे। और उसके लिए खान साहब की बहनें, मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी जद्दोजहद को, उनकी
جہاد اور ان کی بہادری پر خاص طور پر علیمہ آپا جو موبلائزیشن کر رہی ہیں کے پی کے میں، تو یقیناً آنے والے دنوں میں تحریک انصاف ایک بار پھر ایک بڑے احتجاج کی کال دے گی. سو علیمہ خان اور صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم اس لانگ چیز سے مارچ کے بے لیے خوف ہیں. اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ کال دی جائے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں یقیناً جب کچھ نہیں ہمیں نظر آئے گا، جب عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا، عدالتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، خان صاحب سے ہماری ملاقاتیں نہ سیاسی لیڈرشپ کی ہوگی، نہ ان کی فیملی کی ہوگی، نہ ان کے ڈاکٹرز کی ہوگی، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر ہم ظاہر ہے سڑکوں پر ہی جائیں گے. اور جب آپ سڑکوں پر جانے کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو دھرنا یا لانگ مارچ یا جو رخ ہوتا ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہی ہوتا ہے. یہی 50 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیاں پہلے کرتی آئی ہیں. ہم کوئی انہونی نہیں کرنے جا رہے. اگر ہم اس طرف جائیں گے تو اس کی پہلے 20 مثالیں ہیں. سو ڈوگر صاحب، ابھی یعنی کہ اس لانگ مارچ کی کال کے حوالے سے اور آپ کی گفتگو سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی اس میں وقت ہے، یعنی اب وقت ہے بھی اور وقت نہیں بھی، لیکن ہمارا ایک ایک دن اب بڑی مشکل سے گزر رہا ہے. اب عوام کا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. عوام بھی چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی رہائی ہو، اور لیڈرشپ یہی چاہتی ہے. اور خود آپ یہ دیکھیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، کیا پاکستان میں اتنی لمبی جیل ان 5 10 15 20 سالوں میں کتنی نے کاٹی ہو؟ اور جیل بھی وہ جیل جو قید تنہائی کی جیل ہو، جس میں آپ کو 1 سال سے مکمل بلیک آؤٹ کر دیا جائے، آپ کی کسی بھی سطح پر کوئی ایکسس نہ ہو. اتنا ظلم ایک اس شخص کے ساتھ جس نے بات کی تھی پاکستان کی خود مختاری کی، جو چاہتا تھا کہ پاکستان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی بنے، اور اسی کی سزا اس کو اس وقت دی گئی جب اس نے غیر ملکی صحافی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. اور اسی دن سے عمران خان کی چلتی ہوئی ملک تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اس حکومت پر شب خون مارا گیا. اور سر اور اب 10 ڈوگر اپریل صاحب، اب تو اعتراف 2022 بھی کو ہو رہا ہے، اسی حکومت کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں، اور جی ایک یقیناً پاورفل وزیر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ کہنا پڑے کہ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس پورے سینیریو میں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی جماعت کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، کیونکہ حکومت یقیناً بظاہر نون لیگ نظر آ رہا ہے ڈیفینسو میں ہے، ایک طرف اتحادی بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں، اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اگر اس طرح کی بات کر دیں تو آج بھی گور صاحب کی بات جو ہے وہ کوٹ ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اعتماد کھو چکے ہیں وزیر اعظم اس بیان کے بعد. آپ اتفاق یقیناً کرتے ہیں؟ میں ادھر ہی آؤں گا کہ 10 اپریل 2022 کو جب آپریشن رجیم چینج ہوا، اور اس کے بعد پھر 2023 کل کے دن 5 اگست کو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا، تو 3 سال یہ ہو گئے. اور اس سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت 5 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس رجیم کو، جس کی جانب محسن نقوی صاحب نے ذکر کیا، اور جو خود اس کا حصہ ہیں بطور چیف منسٹر پنجاب 16-18 مہینے، اور تقریباً 2.5 سال ہونے کو ہیں اس وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے. اور یہ اللہ الحق ہے، آج وہ موقف جو عمران خان کا تھا آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کی زبانوں سے خود نکل رہا ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. سو آپ دیکھیں سو یہ بتائیے گا کہ ابھی جو گور اس کی صاحب نے بھی کہا، بنیادی ڈوگر وجہ ہے، صاحب، جی جی اس کی بنیادی وجہ ہے جب آپ کسی کا مینڈیٹ چھین کر آئیں گے، جب آپ قبضہ کریں گے، قبضہ کر کے آپ حکومت بنائیں گے، عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالیں گے، چوری کریں گے، وہ عمارت کھوکھلی ہی رہے گی. آپ اس عمارت کو جتنا مرضی بڑا کر لے، جتنے مرضی عدالتوں کو 26 ترمیم کے ذریعے بلاک کر دیں، ان پہ تالے لگا دیں، انصاف کی فراہمی وہ نہیں کر سکتی. پیکا ایکٹ لگا کے میڈیا کو کنٹرول کر لیں، تحریک انصاف کے اوپر ہزاروں مقدمات درج کر لیں، لیکن 5 سال میں کیا آپ نے ملک کو ترقی دی؟ کیا عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ کیا غیر ملکی سرمایہ کاری آئی؟ کیا ملک میں نئے کارخانے لگے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا.
ملک وہیں کا وہیں تھا بلکہ پیچھے چلا گیا. لوگوں میں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے اتنی بے چینی ہے, لوگ اتنا ذہنی طور پر اذیت کا شکار ہیں, اور لوگوں نے اپنی زندگی کو مہنگائی کے ہاتھوں ایک طرح سے عذاب بن گئی ہے. لیکن تو لوگ ڈوگر اس صاحب وقت نون لیگ کو مجبور ایسا ہیں نہیں لگتا, نون لیگ گھروں کو سے. ایسا نہیں لگتا, وہ سمجھتے ہیں کہ عوام نون خوش لیگ ہیں. کو اس لیے نہیں لگتا کہ نون لیگ عادی ہے بیگ اٹھا کر ملک سے باہر بھاگ جانے کی. اس بار بھی یہی ہوگا. آپ کے میں ٹاک شو سے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی 4 مہینے میں ہو 4 دن میں ہو, ان کے تو گھر بھی باہر, جو عمران خان کہتا تھا, بچے بھی باہر, جائیدادیں بھی باہر, آپ کی میری لوٹی ہوئی دولت سے انہوں نے محل بنائے ہوئے. یہ تو اس ملک میں آتے ہیں عیاشی کرنے, حکومت کرنے, کیونکہ ہم غلام ہیں, ہم کاکروچ ہیں, ہم یہ اس ملک کے بادشاہ ہیں, اور 40 سال سے بادشاہوں کی طرح ہی حکومت کر رہے ہیں. کہ 11 ارب کا جہاز خرید کر بھی ٹٹھائی کے ساتھ ان کی ایک وزیر صاحبہ اسمبلی میں کہتی ہیں ہاں حالیہ خریدا ہے, جو کرنا ہے کر لو. اور دوسری طرف 7 کا وزیر اعلیٰ جو ہمارے 7 سے بنا, وہ اس 11 ارب سے بجلی گھر خرید رہے ہیں اور بنا رہے ہیں تاکہ وہاں کی زراعت کو سستی بجلی ملے, عوام کو بجلی ملے. سو ڈوگر صاحب یہ ہے ظلم یہ جو بتائیں اس کہ اب ملک اگر کی یہ پورے آئیڈیل اشرافیہ نے ہم پر کیا ہے. ٹھیک, یہ اگر پورا ایک ایسا ماحول بن چکا ہے, عوام بھی سفر کر رہے ہیں, تو تحریک عدم اعتماد کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب پیپلز پارٹی کو ریچ آؤٹ کرے گی؟ مولانا صاحب کی بھی اس وقت سسٹم کے حوالے سے ان کے بھی جو تاثرات ہیں وہ بھی سب کے سامنے, سو کچھ نہ کچھ گیئر اپ کیا جائے گا اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. دیکھیں آنے والے دن اور آنے والا جو ماحول, جس طرح ٹمپریچر ہائی ہوا ہے اسلام آباد میں, کافی مزیدار ہوگا, کافی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے بلاول بھٹو زرداری پر کہ وہ زرداری صاحب کی زر کی سیاست جو پچھلے کئی سالوں سے وہ کر کر محترمہ کے نظریے کو دفن کر چکے ہیں, اسی کے امبریلا کے نیچے چلیں گے, یا وہ اصولوں کی سیاست جو شہید بے نظیر بھٹو کی تھی اس کی طرف چلیں گے. یہ بڑی اس وقت جو موومنٹ آ گئی ہے, یہ بڑی فیصلے کی گھڑی ہے. سو ڈوگر صاحب, فیصلہ بلاول صاحب تو آپ کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. بلاول تو ہاتھ صبح ملاتا ہے, شام کو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. آگے بڑھے نا. اچھا, فارم 47 سے اس کا باپ بھی تو صدر بنا ہوا ووٹوں سے. باپ کو بھی کہے گھر جاؤ, اپنی حکومتوں کو بھی لات مارے اور آئے عوام میں. سو اگر تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اپوزیشن میں بیٹھنا, تو پاکستان تحریک انصاف ویلکم کرے گی اس موو کو؟ بہت زیادہ دل کی گہرائیوں سے ویلکم کریں گے. اچھا, اور ڈوگر صاحب آخر میں یہ ضرور بتا دیجئے کہ اس وقت جو آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک پورا ماحول نظر آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت ایسی آوازیں ہیں جو کہ حامی ہیں اس بات کی کہ محسن نقوی صاحب سے ان کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے, ان سے بات کرنی چاہیے, اور جو یہ نئے یونٹس ہیں یا نئے صوبوں سے متعلق اس کے حوالے سے گڈ وائبز دینی چاہیے محسن نقوی صاحب کو, اور مقتدرہ کو ان تک اچھا سگنل پہنچنا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں ایسی آوازوں سے؟ محسن نقوی صاحب کی ایک بات کا تو میں بڑا زبردست سخت حامی ہوں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا تعلق ملتان سے ہے, اور جنوبی پنجاب الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے میرا اور میرے والد مرحوم سینیٹر صلاح الدین ڈوگر صاحب کی بڑی جد و جہد ہے, ہماری بڑی محنت ہے. ہم چاہتے ہیں, اور اس پر آلموسٹ کنسنسس اگر کہیں پاکستان میں ہے تو ساؤتھ پنجاب کے صوبے پر ہے. صوبے بننے چاہیے. 1947 سے لے کر 2026 میں آج کو 78 سال ہونے کو ہیں, ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. جب تک, اور آبادی کہاں چلی گئی. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے لسانی بنیادوں پر نہ بنے, زبان کی بنیاد پر نہ بنے, آبادی کی بنیاد پر بنے. ٹھیک, جہاں جہاں آبادی ہے اور وہاں ممکن ہے کہ ایک سائزبل, ایک وائبل, ایک سمارٹ یونٹ ایڈمنسٹریٹیولی بن سکے, اس کو بنانا چاہیے. جہاں آبادی نہیں ہے تو وہاں ابھی یونٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس آبادی کو ہی آپ نے کنٹرول کرنا ہے سرکار امور سے, اور امور سرکار سے تبھی آپ ٹھیک. کنٹرول کریں گے جب آپ کی حکومت اختیارات
निचली सतह तक डिवॉल्व मुंतकिल हो, होंगे। बिल्कुल। और उसके लिए बेस्ट यही है कि एक मजबूत लोकल बॉडीज सिस्टम हो और छोटे यूनिट पर मुश्तमिल सूबे हों। राइट। और डोगर अब साहब, हमारी आपका व्यू आखिर में क्विकली मुझे बता दीजिए, फिर मुझे वाइंड अप करना है। नेशनल गवर्नमेंट, ये कौमी हुकूमत के आप हामी हैं? क्योंकि ये खबर आ रही है कि गौहर साहब ने शायद सपोर्ट किया इस बात को कि फ्रेश इलेक्शंस कराए जाए, नेशनल गवर्नमेंट की तरफ मामला को लेकर जाया जाए। लेकिन अगर तो नए फ्रेश मैंडेट की तरफ मामला चलता है और फॉर्म 47 के बगैर वो इलेक्शन होते हैं और वो नेशनल गवर्नमेंट के जरिए मुमकिन हो, तो फिर मैं उसका हामी हूँ। और अगर नेशनल गवर्नमेंट बनाकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर फिर मामला किसी और तरफ जाएगा जैसा कि लग रहा है, और सियासी स्पेस शायद और कम होती हुई नजर आ रही है, तो फिर मैं हामी नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया डोगर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।